नाज़रीन, अगले 48 घंटे इंतहाई अहम बताए जा रहे हैं तीनों फ्रंट्स के हवाले से। गजा, वेस्ट बैंक और लेबनान का नाज़रीन जो सीज फायर है वो डिसाइडिंग टाइम के ऊपर आ गया है, क्योंकि जो सीज फायर का टाइम है वो अगले 48 घंटों के अंदर जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में इजराइल ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऑपरेशन के नाम के ऊपर बेसिकली जुल्म जो है वहां पर किया जा रहा है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इजराइल इससे भी बड़ा, यानी दहाइयों में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो वेस्ट बैंक के अंदर शुरू करने जा रहा है। एक फुल स्केल टाइप जो वॉर है, यानी इतने बड़े लेवल के ऊपर, फुल स्केल लेवल के ऊपर वॉर इन वेस्ट बैंक, वो इजराइल जो है वो छेड़ने जा रहा है। तो गजा में जो शिकस्त मिली है उसको कवर अप करने के लिए, उससे तवज्जो हटाने के लिए और अपनी अना की तस्कीन के लिए वेस्ट बैंक के जो निहत्ते फ़लस्तीनी हैं उनके ऊपर अब जुल्म जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो वहां पर रेजिस्टेंस मौजूद है, इजराइल का सामना कर रही है। इसके ऊपर हम बात करेंगे और देखना है कि अब वेस्ट बैंक की जो रेजिस्टेंस है वो इजराइल का किस तरह से सामना करती है। गजा की रेजिस्टेंस ने इजराइल का सामना किया है, उसको घुटनों के ऊपर ला खड़ा किया है। तो वेस्ट बैंक की रेजिस्टेंस भी क्या इतनी सलाहियत रखती है कि वो इजराइल का जो सामना कर सके। वेस्ट बैंक और गजा में फर्क है। वेस्ट बैंक टोटली ऑक्युपाइड एरिया है। अच्छा, गजा के सीज फायर की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर रिजर्वेशंस हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल की जो इवल इंटेंशंस हैं वो खुलकर सामने आती चली जा रही हैं कि वो इस पर कोई अमल दरामद करने का मजीद इरादा नहीं रखते हैं। अच्छा, कल का जो दिन है यानी हफ्ते का दिन जनवरी 25, ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल के दिन जो है वो दोबारा से एक्सचेंज होगा कैदियों का। उधर से हमास जो है वो इजरायली कैदियों को रिहा करेगी और इधर से इजराइल जो है वो कैदियों को रिहा करेगा। एग्रीमेंट के मुताबिक हर 7वें दिन ये कैदियों का तबादला हुआ करेगा। अच्छा, अब ये जो दिन होगा, जैसे कि कल का दिन अब आ रहा है कैदियों के तबादले के हवाले से, ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होना है, ये बड़ा हसास होना है। अगर एक भी कैदी ऊपर नीचे हुआ तो इजराइल ये बहाना बनाकर मुआहदे को फौरी तोड़ देगा कि हमास ने जो एग्रीमेंट किया था कि फलां फलां वो रिहा करेगा, तो वो तो हमास नहीं कर रही है, इसलिए हम मुआहदा तोड़। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव और हसास दिन है। अगली बात नाज़रीन ये है कि ये वाला जो दिन है ये हमास के लिए मजीद पावर और मजीद लेजिटिमेसी लेकर आता है। ये एक्सचेंज जो है ये कोई मामूल थोड़ी है। इससे पहले जो सीज फायर हुआ था कुछ दिनों का शुरू वाले टाइम के अंदर, तो 2-3 मरतबा हमने देखा कि ये कैदी छोड़े गए। अच्छा, इसके बाद अभी रिसेंट अभी ये वाला जो मुकम्मल सीज फायर हुआ है तो अभी सिर्फ एक दफा कैदी छोड़े गए, यानी कलेक्टिवली ये 5वां-6ठा मंजर होगा जो हम देखेंगे कि हमास जो है वो इजरायली कैदियों को छोड़ रही है। यानी देखें ना, सारा मामला तो कैदियों का है ना, कैदियों के नाम के ऊपर जंग छेड़ी गई। तो जब नाज़रीन इजरायली कैदी मुस्कुराते हुए आते हैं तो हमास के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो दम तोड़ जाता है। हमास के खिलाफ इजरायली मीडिया का, वेस्टर्न मीडिया का एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा है कि हमास ने ऐसी हालत में रखा हुआ है, हमास बड़ा जुल्म कर रही है, हमास ये कर रही है और ये दहशतगर्द फलाना। तो जब इजरायली कैदी एक बेहतर हालत के अंदर मुस्कुराते हुए वहां से आते हैं तो वो फुटेज जो हैं, वो वीडियोस जो हैं वो पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर चलती हैं। तो हमास के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है उसको बड़ा धचका लगता है और हमास को मजीद लेजिटिमेसी मिलती है। तो ये वाला दिन इस हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना है, कल का दिन यानी कि जनवरी 25। फिर इस सारे दरमियान में नाज़रीन हमने ये देखना है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस सारे मामले को किस तरह से डील करती है। अभी जनवरी 20 को ओथ उठाया गया है, आज जनवरी 24 है यानी चौथा दिन है। तो इससे पहले जो भी मामलात हुए वो तो बाइडेन ज़ाबिया ने डील किए। अब जो मामला होने जा रहा है, चाहे लेबनान सीज फायर का हो, चाहे इस गजा सीज फायर के ऊपर अमल दरामद करवाने का हो, चाहे वेस्ट बैंक के अंदर जो फुल स्केल वॉर की खबरें आ रही हैं, आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं, इस सारे को अब डील करना है एक अलग इंतजामिया ने। यानी बाइडेन ज़ाबिया तो मुनाफकत से भरपूर थी ना, वो एक वर्स्ट दौर हमने देखा है। वो ब्लिंकन पता नहीं 100वां दौरा कर रहे हैं और जनाब सीज फायर फिर भी नहीं हुआ। तो वो तो मुनाफकत से भरपूर थे, पब्लिक के अंदर कुछ कहते थे और हकीकत कुछ और हुआ करती थी और इंतहाई इनकॉम्पिटेंट, कोई भी फैसला साजी वो कर ही नहीं सके हैं। लेकिन ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन वैसे नहीं है। देखें, एक तो अमेरिका की हर एडमिनिस्ट्रेशन प्रो इजराइल ही होती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रो इजराइल ही है। लेकिन जिस सिचुएशन के अंदर इस वक्त मामला चले गए हैं और जो ट्रंप की जो इंटेंशंस हैं
मतलब وہ اس وقت امریکہ افورڈ نہیں کرتا مڈل ایسٹ کے اندر کسی اور جنگ کا چھڑنا. ٹرمپ انتظامیہ اس حوالے سے میں آپ کو 100% یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ جو رپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں, مطلب ٹرمپ انتظامیہ کوئی جنگ چھیڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی ہے, اور نہ وہ کسی طرح کی جو جنگ ہے اس کو کس طور پر جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ سیدھی بات کرتے ہیں, مطلب ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بائیڈن انتظامیہ یا روایتی جو امریکی انتظامیہ ہوتی ہے اس سے بالکل مختلف ہے. وہ اسٹریٹ فارورڈ ٹو دی پوائنٹ سیدھی بات کرتے ہیں, بھائی ایسا ہے تو پھر ایسا ہے, یعنی جو پبلک میں آ کر وہ بات کریں گے وہ ویسی بات ہوگی اسٹریٹ فارورڈ. جیسا ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے سیریا میں اس لیے رہنا ہے کہ ہمیں وہاں سے آئل چاہیے, ویسے امریکی جو بیانیہ ہے وہ کیا ہے کہ جی ہم نے شام میں رہنا ہے یا فلاں ملک میں رہنا ہے جمہوریت کے لیے فلانا فلانا. ٹرمپ نے کہا جی ہم نے شام میں رہنا ہے ہمیں آئل چاہیے. تو ٹرمپ انتظامیہ کا طریقہ کار بھی ذرا مختلف ہے, وہ سیدھی بات کرتے ہیں. تو اس لیے ٹرمپ انتظامیہ کے زیر انتظام اب یہ معاملات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ انداز میں چلنے والے ہیں. مثال کے طور پہ بڑی امپورٹنٹ خبر جو آ رہی ہے, جو امریکی نئے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں یعنی اینٹونی بلنکن کی جگہ جو مارکو روبیو, انہوں نے اب اوتھ لیا ہے, اور اوتھ لینے کے بعد انہوں نے دنیا بھر کے ممالک کا اپنے ہم منصب سے جو ہے وہ انہوں نے رابطے شروع کر دیے ہیں, ان کی فون کالز ہو رہی ہیں. تو دیکھیے کہ نیتن یاہو کے ساتھ مارکو روبیو نے کال پر بات کی ہے, ٹرمپ نے کال پر بات نہیں کی ہے. مطلب مارکو روبیو کے ہم منصب تو اسرائیلی وزیر خارجہ ہیں, لیکن ٹرمپ کال نہیں کر رہے ہیں نیتن یاہو کو. ٹرمپ نے مڈل ایسٹ کے اندر جو پہلی کال کی ہے وہ ایم بی ایس کو کی ہے, سعودی عربیہ کو کی ہے. امپورٹنٹ بات ہے نا, ان کا سب سے بڑا الائے اسرائیل ہے اور نیتن یاہو اور ٹرمپ. تو ٹرمپ نیتن یاہو کو کال نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایم بی ایس کو کر رہے ہیں. اب اس کو ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ کیا باتیں وہاں پر ہوئی ہیں. تو ٹرمپ نے کال نہیں کی بلکہ سیکریٹری آف اسٹیٹ جو ہیں وہ نیتن یاہو کو کال کر رہے ہیں, اور اب یہ رپورٹس میں کنفرم ہو چکا ہے کہ نیتن یاہو ٹرمپ کی جو اناگوریشن ہے اس میں شرکت کرنا چاہتا تھا, مگر نیتن یاہو کو وہاں پر انوائٹ نہیں کیا گیا. تو دیکھیں نا چیزیں بدل رہی ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ کچھ دن پہلے ٹرمپ نے ایک کلپ بھی شیئر کیا تھا جس میں پراپر نیتن یاہو کو گالیاں دی گئی تھی, اور اس کلپ میں بتایا گیا تھا کہ جو عراق وار تھی یا مڈل ایسٹ کی باقی جنگیں تھیں اس کا ذمہ دار نیتن یاہو ہے, اور نیتن یاہو نے امریکہ کو ان جنگوں کے اندر ڈریگ کیا ہے, اور باقاعدہ اس کلپ کے اندر جو ہے وہ گالیاں نیتن یاہو کو دی گئی تھی. تو یہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے. تو بات ناظرین یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو سپورٹ ہے فار اسرائیل وہ انکویسچنیبل ہے, اس پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹرمپ کو اسرائیل سے پیچھے ہٹنے والا ہے. وہ ہر صورت میں ہر سچویشن میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا, لیکن فرق یہاں پر یہ سمجھیے کہ ایز فار ایز نیتن یاہو کے جو ایمبیشنز ہیں, جو زائنسٹ کے ایمبیشنز ہیں ریگارڈنگ پیلسٹائن, ریگارڈنگ مڈل ایسٹ, کیا ٹرمپ اس کے ساتھ بھی کھڑا ہو پا رہا ہے؟ یعنی اسرائیل کے ساتھ تو وہ ہے, لیکن نیتن یاہو کے جو ایمبیشنز ہیں کیا اس کے ساتھ کھڑا ہونا وہ افورڈ کر رہا ہے؟ تو جو موجودہ سینیریو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں تو کسی طور پر وہ فی الحال افورڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ بھی سارا دیکھنا ہوگا کہ ٹرمپ کس طرح سے معاملات کو لے کر چلتے ہیں. اور ویسٹ بینک میں اگر ہم دیکھیں تو کشیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے, اور کشیدگی اس کو کیا کہیے بلکہ فل سکیل وار جو ہمیں نظر آ رہی ہے. مزید فوج بھیجنے کا اعلان ہو رہا ہے وہاں سے, اور جو ویسٹ بینک کے اب فلسطینی ہیں ان کی ایویکویشن شروع ہو گئی ہے. یہ اب تک کی بڑی خبر وہاں سے سامنے آ رہی ہے, یعنی لائک غزہ اب ویسٹ بینک کے مختلف علاقوں کو خالی کیا جا رہا ہے, وہاں سے فلسطینیوں کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے اور وہ مہاجر بننا شروع ہو گئے. جیسے غزہ کے فلسطینی تھے ان کو گھروں سے ایویکویٹ کیا گیا, اس کے بعد پھر وہ ڈسپلیس ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ, پھر ایٹ دی اینڈ وہ ٹینٹوں کے اندر رہے. تو اب ویسٹ بینک کے فلسطینیوں کے اوپر بھی وہی کام شروع ہو گیا ہے. بہت بڑی تعداد کے اندر فلسطینی جو ہیں انہوں نے گھر چھوڑنے پر مجبور بھی ہو چکے ہیں, بہت سارے انہوں نے چھوڑ دیا ہے, اپنے گھر انہوں نے چھوڑ دیے ہیں اور مہاجر اس وقت بن چکے ہیں. سینکڑوں گھر اس وقت گرائے جا چکے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر سینکڑوں گھر گرا دیے گئے ہیں, روڈز تباہ کیے جا رہے ہیں. یہ اس طرح سے ہے کہ ویسٹ بینک کو مکمل قبضے میں لینے کا یہ ان کا یہ ویسٹ بینک کو مکمل قبضے میں لینے کا ان کا یہ منصوبہ ہے. ذرا ابھی جو تازہ ترین خبر ویسٹ بینک سے آ رہی ہے, ذرا یہ ہیڈ لائن دیکھیے. ٹائم ہیز کم فار دا ویسٹ بینک, شن بیت چیف سیز. شن بیت نے میٹنگ کی ہے اور اس کے بعد شن بیت کا چیف کہہ رہا ہے کہ ٹائم ہیز کم فار ویسٹ بینک. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اب ویسٹ بینک کے لیے ٹائم, یعنی فل سکیل وار کا بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم آ چکا ہے. The Israeli occupation is seeking to sow death and destruction in the West Bank.
after Gaza in light of the bloody military operation they are carrying out. کہ ویسٹ بینک میں وہ کیا لا رہے ہیں؟ ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن اور بلڈی ملٹری آپریشن اس وقت ویسٹ بینک کے اندر جو ہے وہ جاری ہے، جس میں کل جو خبر ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایک فلسطینی کو اس کی بیوی اور بچوں کے سامنے جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے ایویکویشنز کی جا رہی ہیں. اسرائیلی ڈرونز فٹڈ ود لاؤڈ اسپیکرز آرڈرڈ پیپل ٹو لیو دیئر ہومز ان جنن. ان کے ڈرونز گھروں کے اوپر جو ہے وہ فلائی کر رہے ہیں جن کے اوپر لاؤڈ سپیکرز لگے ہوئے ہیں اور فلسطینیوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ایویکویٹ کریں، اپنے گھر چھوڑ دیں. The military demolished several houses during the third day of a major operation in the West Bank. اب یہ اسرائیلی آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ we need to be prepared to continue in the Jenin camp that will bring it to a different place. ہم جینن میں جو آپریشن شروع کر دیا ہے اس کو ہم اس طرح سے آگے بڑھائیں گے کہ جینن جو سٹی ہے یہ پہلے جیسا کبھی بھی نہیں رہے گا، اس کو ہم مکمل طور پر بدل دیں گے. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مکمل جو ہے وہ تباہ کر دیں گے. اینڈ armored bulldozers have torn up roads. Hundreds of residents have fled their homes in the camp after being ordered to evacuate. جو اسرائیلی آرمرڈ یعنی فوجی ملٹری بلڈوزرز ہیں وہ گھر گرا رہے ہیں، روڈز کو توڑ رہے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینی سویلینز ہیں وہ اپنے گھروں کو اس وقت چھوڑ چکے ہیں اور مہاجر بن چکے ہیں. اب دیکھیں نا، روڈز کو توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہی غزہ والا آپ سمجھ لیں کہ جو سسٹمیٹک جینوسائیڈ وہاں پر ہوئی ہے کہ انہوں نے زندگی کو ہر لحاظ سے، اب یہ ان کا پانی بھی بند کریں گے، محاصرہ بھی کریں گے، یہ اس طرح کی ساری چیزیں، یہ آغاز ہے. یعنی شن بیت کا چیف کہہ رہا ہے کہ ٹائم ہیز کم فار ویسٹ بینک. اور اس میں پھر وہ فلسطینیوں کے انٹرویوز جو آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو لیو. وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ دے سینٹ ڈرون ٹو آر نیبرہڈ ٹیلنگ اس ٹو لیو ادروائز دے ول بلو اٹ اپ. کہ پھر ڈرونز آ گئے اور لاؤڈ سپیکر کے اوپر انہوں نے اناؤنس کیا کہ اگر تم ایویکویٹ نہیں کرو گے تو ہم اس کے اوپر بم گرا دیں گے. تو مجبوراً جو ہے وہ ہمیں اس کو چھوڑنا پڑا، اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا. یہ اس وقت وہاں پر صورتحال ہے. اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ ویسٹ بینک میں اسرائیل کے ایمبیشنز تو واضح ہیں، تو کیا ویسٹ بینک کی جو ریزسٹنس ہے وہ اسرائیل کا سامنا کر سکتی ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ویسٹ بینک میں جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل اپنے گولز اچیو نہیں کر سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسٹ بینک میں تو آلریڈی آکوپائڈ ایریا ہے، اس کے باوجود ریزسٹنس اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو کئی دہائیوں کی اس ظلم کے باوجود، آکوپیشن کے باوجود ریزسٹنس ختم نہیں ہوئی ہے. اور اس وقت جو ویسٹ بینک کا آپریشن ہے اسرائیلی میڈیا خود اس کو لکھ رہا ہے کہ یہ ٹرک ہے نتنیاہو کی طرف سے. اچھا اگلی بات یہ ہے کہ جو غزہ کی ریزسٹنس ہے اور جو ویسٹ بینک کی ریزسٹنس ہے اس میں بہت فرق ہے. غزہ میں جنگ ڈیفرنٹ لیول کی ہے، ڈیفرنٹ انداز کی ہے، وہاں پر آپ دیکھیں ٹنلز ہیں، ان کے پاس ورائٹی آف ویپنز ہیں. لیکن جو ویسٹ بینک کی ریزسٹنس ہے ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس آر پی جیز بھی ایون نہیں ہیں. تو ان کے پاس مشین گنز ہیں، بندوقیں ہیں، بس اس کے ساتھ انہوں نے لڑنا ہے. تو کیا وہ اسرائیل کا سامنا کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت وہ سامنا کر رہے ہیں. باقی آنے والے دن بتائیں گے. اور دیکھیں یہ جو معاملہ ہے یہ جارڈن کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. وہ جو چیز ہے کہ اس جارڈن نیکسٹ کہ جارڈن کو بھی ڈسٹیبلائز کرنا ہے تو اس کو مت بھولیں. اور اس وقت اسرائیل کو شدید ضرورت ہے کہ وہ کوئی نیا فرنٹ کھولے، اور اتنا بڑا فرنٹ کہ غزہ کی جو شکست ہے اس سے مکمل توجہ ہٹائی جا سکے. وہ چاہے لیبنن وار ہو، کوئی شام کا معاملہ ہو، اور سب سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے جارڈن، جس کے بارے میں دیکھیں یہ ایک بار اشارتاً بات ہوتی ہے، روزانہ وہ تھوڑی کہیں گے کہ ہم نے صبح جو ہے وہ جارڈن کو ڈسٹیبلائز کرنا ہے. یہ تو بس ایک بار اشارہ ہو گیا. تو ویسٹ بینک کا جو معاملہ ہے اگر وہاں پر یہ فل سکیل وار چھڑ رہی ہے تو دیکھیں مسجد اقصیٰ وہاں پر ہے، تو سب سے سینسٹیو وار تو ویسٹ بینک کی ہونے جا رہی ہے. پھر یروشلم میں جو ہے وہ وہاں پر چیک پوائنٹس وہ نصب کر رہے ہیں. تو ویسٹ بینک ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے جارڈن کے ساتھ، اینڈ ڈیفینیٹلی پورا مڈل ایسٹ اس سے متاثر ہوگا. ہو سکتا ہے اگر ویسٹ بینک میں یہ آپریشن آگے بڑھتا ہے تو ہوتیز جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر حملے شروع کر دیں. بھائی ان کی سپورٹ غزہ کے لیے نہیں تھی، ان کی سپورٹ تو فلسطینیوں کے لیے تھی. تو فلسطینی تو ویسٹ بینک کے لیے، ویسٹ بینک کے اندر بھی ہیں. پہلے غزہ میں جنگ جاری تھی نا، تو سپورٹ غزہ کے لیے، ٹیریٹری کے لیے تو نہیں تھی، فلسطینیوں کے لیے تھی. تو اگر اب ویسٹ بینک کے فلسطینی زیر عتاب آئیں گے تو ہوتیز پھر بھی میدان میں آئیں گے، تو ہوتیز بھی اٹیک کر سکتے ہیں. تو یہ دائرہ کار دوبارہ سے وہیں پھیل سکتا ہے، اور غزہ کی جو ڈیل ہے وہ بھی براہ راست اس سے متاثر ہوگی اگر فل سکیل معاملات اس طرف جاتے ہیں، جس کا شن بیت ابھی اناؤنس کر رہا ہے. اور فلسطینیوں کے حملے بھی تیز ہو چکے ہیں. ابھی یروشلم کے اندر سٹیبنگ اٹیک جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے. اسی درمیان سموترچ نے یہ کہا، جو اسرائیل کا فائنانس منسٹر ہے، وہ کہہ رہا ہے 42 ڈیز کے بعد وہ گورنمنٹ گرا دے گا اگر دوبارہ سے نتنیاہو نے جنگ نہیں شروع کی. سموترچ threatens to topple government over ceasefire phase 2. پہلے فیز مکمل ہونے کے بعد 42 ڈیز
مکمل ہونے کے بعد اگر جنگ دوبارہ سے شروع نہیں ہوئی تو سموتریس کہہ رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو گرا دے گا. اور جو تازہ ترین اسرائیل کے اندر سروے سامنے آیا ہے, میجورٹی آف اسرائیلیز وہ چاہتی ہے کہ جنگ بندی برقرار رہے, جنگ بندی اسی طرح سے برقرار رہے. موسٹ اسرائیلیز سپورٹ فل امپلیمنٹیشن آف غازہ سیز فائر ڈیل. تو دیکھیں یہ والی ساری رپورٹس بھی تو ٹرمپ تک جا رہی ہوں گی کہ نتنیاہو کچھ اور چاہتا ہے اور اسرائیلی پبلک کچھ اور چاہتی ہے. میجورٹی آف اسرائیلی چاہتے ہیں کہ یہ سیز فائر ڈیل جو ہے برقرار رہے. اب ناظرین آگے چلتے ہیں کہ لیبنن میں کیا ہو رہا ہے. لیبنن ویری ویری امپورٹنٹ ٹائم اس وقت آ چکا ہے. لیبنن کا سیز فائر ہوا تھا لیکن اب اس حوالے سے بڑا ڈیسائیڈنگ ٹائم آ چکا ہے. وہ کس طرح سے؟ آج جنوری 24 ہے اور 26 جنوری کو 60 دن پورے ہونے جا رہے ہیں. 66 دن کا یہ سیز فائر تھا, 26 جنوری کو 60 دن پورے ہونے جا رہے ہیں اور اس دن اسرائیل کو کمپلیٹ وڈرال کرنا تھا. لیکن ابھی اسرائیل کی جانب سے آفیشیل اناؤنسمنٹ یہ آ گئی ہے کہ وہ وڈرا نہیں کریں گے. اس سے پہلے میڈیا رپورٹس تھیں جو کل تک چل رہی تھی, لیکن اب کچھ دیر پہلے اسرائیل کی آفیشیل سٹیٹمنٹس بھی آ گئی ہیں کہ وہ وڈرا نہیں کریں گے. کابینہ کا باقاعدہ اجلاس ہوا ہے, کابینہ کے اجلاس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم وڈرا نہیں کرنے جا رہے ہیں اور ہم واشنگٹن کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور ہم جو ہے وہ لیبنن کے اندر رہیں گے. حزب اللہ نے کہا ہے کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے, ہارش رسپانس آئے گا اور حزب اللہ نے کہا کہ وہ اٹیک کر سکتے ہیں اگر اسرائیل مکمل وڈرا نہیں کرتا. یعنی بڑا سینسٹیو ٹائم جو سیز فائر ہوا تھا اس کا ٹائم اب ختم ہونے کو ہے. کچھ ہیڈ لائنز پہلے ذرا دیکھیے. اسرائیلی کیبنٹ فیلز ٹو ریچ consensus on withdrawal from Lebanon. The Security Cabinet clarified that the Israeli army will maintain its current deployment in the southern Lebanon. اسرائیلی آرمی جو ہے وہ اپنی ڈپلائمنٹ رکھے گی لیبنن کے اندر. یعنی جو ایگریمنٹ ہوا تھا جس کی کئی وائلیشنز انہوں نے کی, کئی بار ٹارگیٹڈ سٹرائکس, ویسے تو کوئی دن شاید نہیں گزرا کہ انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی لیبنن کے اندر نہ کی ہو, لیکن یہ میجر وائلیشن ہوگی جس کے بعد معاہدہ عملاً مکمل ٹوٹ جائے گا. ایک تو ٹائم ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ مکمل جنگ بندی نہیں تھی, یہ عارضی جنگ بندی تھی 66 ڈیز کی, وہ ٹائم بھی ختم ہو جائے گا. اسرائیل ایک میجر وائلیشن بھی کر دے گا تو یہ عملاً سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اچھا, the inner council said that Israel is coordinating the ceasefire in Lebanon with the Trump administration. اب دیکھیں نا, یہی فیصلہ کن, اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اگر ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کو الاؤ کرتی ہے کہ وہ رہے لیبنن کے اندر تو ٹرمپ انتظامیہ کی مزید انٹینشنز بھی سامنے آئیں گی اور یہ کرائسس پھر اور بڑھے گا. اچھا, اگر ٹرمپ انتظامیہ نکالتی ہے اسرائیل کو, کہتی ہے, پریشرائز کرتی ہے کہ نہیں معاہدے کے مطابق وہ وڈرا کرے تو اسرائیل کی مزید سبکی ہوگی. فی الوقت جو اسرائیل لیبنن کے اندر رہنا چاہ رہا ہے, مزید 30 دن مانگ رہا ہے, اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس سے کوئی حزب اللہ کو وہ ختم کوئی کر سکتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ صرف اور صرف یہ چاہ رہے ہیں, دیکھیں نا, ایک طرف غزہ میں ان کو شکست ہوئی, اب لیبنن سے بھی اگر ان کو وڈرا کرنا پڑتا ہے تو وہ شکست میں اور اضافہ ہوگا کہ نہ غزہ سے کچھ اچیو کیا نہ لیبنن سے کچھ اچیو کیا, وہاں سے بھی وڈرا کرنا پڑا تو یہ ایک اور زیادہ سبکی, اور زیادہ امبیرسمنٹ, اور زیادہ ہیوملیشن ہوگی. تو اس لیے اسرائیل اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہے. حزب اللہ کو وہ تباہ نہیں کر سکتے ہیں اس طرح مزید, وہاں پر وہ کچھ بھی مطلب پراپر وار اگر حزب اللہ کو تباہ نہیں کر سکی تو ایسے وہ کیا کر لیں گے. تو اس کا معاملہ اس شکست کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اسرائیل کی ہیجمنی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا قیام اس کی ہیجمنی کے ساتھ لنک ہے. تو اس طرح اگر اسرائیل غزہ سے بھی وڈرا کر رہا ہے اور لیبنن سے بھی وڈرا کرے تو پھر ان کی ہیجمنی کدھر گئی. تو اس طرح اگر ٹرمپ انتظامیہ فیصلہ کن وقت ہے نا کہ اگر اسرائیل کو الاؤ کرتے ہیں رہنا تو بھی کرائسس ہے, اگر نہیں الاؤ کرتے ہیں تو اسرائیل کی مزید سبکی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جب تک دنیا پرماننٹ سولوشن کی طرف نہیں جائے گی تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ہم مختلف فیزز دیکھیں گے, مختلف بیٹلز دیکھیں گے, مختلف کرائسس دیکھیں گے. یہ ایک کے بعد ایک ڈیفرنٹ انداز میں محاذ فرنٹس ہمارے سامنے آتے رہیں گے جب تک پرماننٹ سولوشن کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں. اور وہ پرماننٹ سولوشن جو ہے وہ فلسطینی ریاست ہے. دنیا کو یہ بات اب کہیں کہیں سمجھ ضرور آ رہی ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریمنٹ بٹوین اسرائیلی پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ to remain in Lebanese territory for more than 60 days. اسرائیلی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ اس بات کے اوپر ایگری ہوئے ہیں کہ وہ لیبنن کے اندر رہیں گے. اور پھر اسرائیلی آرمی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ حزب اللہ وائلیشنز کر رہی ہے اور ہم حزب اللہ کے اوپر اٹیک کریں گے اگر انہوں نے کوئی اٹیک کیا. The Israeli army is prepared for any scenario and will respond harshly and immediately to any violations with حزب اللہ. ٹھیک ہے, اس کے اوپر اب حزب اللہ کا سٹیٹمنٹ, ابھی آفیشیل سٹیٹمنٹ کچھ دیر پہلے جاری ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 60 ڈے جو ڈیڈ لائن ہے اگر یہ پوری نہیں ہوتی تو یہ بلیٹنٹ وائلیشن آف ایگریمنٹ ہوگی اور ہم کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں سچویشن کو
اور اگر کوئی بریچ کی جاتی ہے ایگریمنٹ کی تو یہ ان ایکسیپٹیبل ہوگی اور ہم اس کے مطابق جو ہے وہ ایکشن لیں گے، ملٹری ایکشن لیں گے۔ حزب اللہ کی جانب سے یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ حزب اللہ فوری اٹیک کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ دیکھنا ہوگا، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ اسرائیل وہاں پر رہے اور وڈرا نہ کرے اور وہاں سے کوئی ایکشن نہ ہو، تو یہ ایکشن ہونا ہی ہونا ہے۔ اور اسرائیل بس میں نے آپ کو بتانا کہ وہ چاہ رہا ہے کہ جو ڈیبیٹ ہے وہ ذرا اس طرف نہ رہے کہ غزہ میں ان کو شکست ہوئی ہے۔ اب اس بات کے شدید خدشات ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں ایسکلیشن ضرور کریں گے، جیسے ویسٹ بینک میں وہ کر رہے ہیں۔ جارڈن کا فرنٹ، شام، لیبنن، کچھ نہ کچھ آپ کو اسرائیل کی جانب سے ضرور کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایول انٹینشنز ان کی ہیں۔ کوئی نہ کوئی نیا فرنٹ وہ کھولیں گے یا کسی پرانے فرنٹ کے اوپر وہ ایسکلیشن کریں گے۔ یہ صورتحال اسرائیل کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، جہاں ہر طرف ان کی سبکی ہو رہی ہے، یہ ان کے لیے کس طور پر سوٹیبل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم بڑے سینسٹیو ٹائم سے گزر رہے ہیں، اور خاص کر جو اگلے 48 گھنٹے ہیں، ہفتہ اور اتوار، یہ بھی بڑے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔